أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आज हम सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 177 से अपने सबक का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं लैसा नहीं है अल-बिर्र नेकी अन ये के तुवल्लू तुम सब फेर लो वजूहकुम अपने चेहरे क़िबल अल मशरिकी वल मग़रिबी मशरिक और मग़रिब की तरफ। नेकी क्या है? वलाकिन्नल बिर्र और लेकिन असल नेकी ये है मन आमना जो ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर वल मलाइकती और फरिश्तों पर वल किताबी और किताब पर वन नबिय्यीन और नबियों पर व आतल माला और दे अपना माल अला हुब्बिही उसकी मोहब्बत में उसकी मोहब्बत की खातिर ज़विल क़ुरबा करीबी रिश्तेदारों को वल यतामा और यतीमों को वल मसाकीन और मसाकीन को वब्न सबील और मुसाफिरों को वस्साइलीना और मांगने वालों को व फिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने में गर्दनों में व अकाम सलाता और कायम करे नमाज व आत ज़काता और अदा करे ज़कात वलमुफूना और सब पूरा करने वाला हूँ बेअहदिहिम अपने अहद को इदा आहदू जब भी वो सब अहद करें वस्साबिरीना और सब सब्र करने वाले हों फिल बअसाई तंगदस्ती में वद्दर्राई और बीमारी में वहीन अल बअस और जंग के दौरान उलाइका लजीना यही हैं जो सदक़ू सब सच्चे हैं व उलाइका और यही हुमुल मुत्तक़ून परहेजगार हैं। एक तवील आयत जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि नेकी क्या है, क्या काम करना नेकी में आएंगे और क्या काम ऐसे हैं कि अगर वो कुछ अल्लाह के हुक्म के बगैर ना हो तो वो नेकी नहीं कहलाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुम सब अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ फेरो। तो इस आयत मुबारक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला सही अक़ीदे और राह मुस्तकीम की तालीम दे रहा है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, किस चीज़ के बारे में? जो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक और मगरिब की तरफ फेरो, लेकिन वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह नेकी ये है जो ईमान लाए अल्लाह पर। तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में सवाल किया कि ईमान क्या चीज़ है। तो हुजूर ने इस आयत की तिलावत फरमाई। उन्होंने फिर सवाल किया कि हुजूर ईमान क्या है। हुजूर ने फिर इस आयत की तिलावत फरमाई, फिर यही सवाल किया। तो आपने फरमाया सुन, नेकी की मोहब्बत और बुराई की अदावत ईमान है। ऐसे ही एक शख्स ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया कि ईमान क्या है। तो जैसे हुजूर ने किया उन्होंने भी वैसे ही किया, इस आयत की तिलावत फरमाई। तो उस शख्स ने कहा कि मैं आपसे भलाई के बारे में सवाल नहीं करता, मेरा सवाल तो ईमान के बारे में है। तो आपने उस शख्स को ये आयत सुनाई। जब वो राजी ना हुआ तो आपने फरमाया कि मोमिन जब नेक काम करता है तो उसका जी खुश होता है और उससे सवाब की उम्मीद होती है। जब गुनाह करता है तो उसका दिल गमगीन हो जाता है और वह अजाब से डरने लगता है। तो ये क्या है? ईमान, अमल करना, नेकी की तरफ आना, भलाई की तरफ आना, कि दिल में क्या हो जाए? अताअत का जज्बा पैदा हो जाए। अब आप सबको मालूम है कि मोमिनीन को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहला हुक्म क्या दिया था कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें। पहले वो उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बैतुल्लाह शरीफ किबले की तरफ सबको हुक्म दिया कि उसकी तरफ मुँह मोड़ के नमाज पढ़ें, जो अहले किताब और बाज़ ईमान वालों पर भी शाद गुजरा।
تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حکمت بیان کی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اصل مقصد اطاعت خدا، فرمان خدا ہے، کہ کون رب تعالیٰ کے فرمان کو مانتا ہے، وہ جدھر منہ کرنے کو کہے ادھر کر لو۔ اصل تقوی کیا ہے؟ بھلائی اور کامل ایمان، کہ جو مالک حکم دے اس کے زیر فرما رہو، اگر کوئی مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف منہ پھیر لے اور اللہ کا حکم نہ ہو تو اس کا منہ موڑ لینا یا منہ پھیرنا تو ایماندار تو نہیں ہوا وہ، بلکہ حقیقت میں با ایمان شخص کون ہے؟ کہ جس میں وہ اوصاف ہوں جو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن کریم میں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون جو ہے نا اس کو وہ نہیں پہنچتے، اس تک کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے نیک عمل نہ کرو، دوسرے اعمال نہ کرو تو یہ بھلائی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ حکم اس وقت تھا جب مکہ سے مدینہ کی طرف آپ لوٹے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرائض اور احکام نازل فرمائے اور ان پر عمل کرنا ضروری قرار دیا۔ اب مشرق اور مغرب کا جو خاص طور پر ذکر کیا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہود جو ہیں وہ مغرب کی طرف اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے، تو بتا دیا گیا کہ صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ موڑ لینا ہی مقصد نہیں ہے کہ آپ سوچیں اس طرف منہ موڑ لیا تو وہی نیکی ہے۔ نیکی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا ایمان لانا، اس کے احکامات کو ماننا، یعنی سب سے پہلے توحید آ جاتی ہے اس میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا۔ اور ایمان کیا ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایمان عمل کا نام ہے، بھلائی کا جذبہ ہے کہ اطاعت کا مادہ پیدا ہو جائے، فرائض پابندی کے ساتھ ادا ہوں، بندہ تمام بھلائیوں کا عامل بن جائے۔ اور بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا نا اس نے کامل اسلام لے لیا اور دل کھول کر بھلائی جو ہے نا اس کو سمیٹ لی۔ اب یہ پوری آیت میں صرف ایک ٹاپک نہیں ہے، ایک موضوع نہیں ہے، یہ بہت وسیع معنی اپنے اندر رکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانا ہے، کس پر لانا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا ہے، کہ بندہ اس بات کو مانے کہ معبود برحق اللہ ہی ہے، پھر اس کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کے پیغام مخصوص بندوں پر لاتے ہیں۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں میں صرف ایسا نہیں، یہود کا جو طرز عمل تھا کہ صرف ایک کتاب کو ہم مانیں گے اور انجیل کا ہم انکار کرتے ہیں، قرآن کو ہم نہیں مانتے، ہماری کتاب ایک ہی ہے، حالانکہ وہ تو اپنی کتاب پر بھی پورا ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو جب وہ اپنی کتاب ہی کے ایک حکم پر ایمان نہیں لا رہے تو وہ تو اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی تمام کتابوں پر ایمان لانا، ان پر یقین رکھنا۔ اس کے بعد والنبیین، سب نبیوں پر ایمان لانا، کہ کم و بیش جتنے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سب پر ایمان لانا۔ ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانا تو عیسیٰ کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو حضور کا انکار کر دیا۔ کسی بھی نبی کا انکار کیا تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا۔ یہ تو ایمان ہو گیا۔ اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سبحان اللہ، کہ دے اپنا مال اس کی محبت کی خاطر، عَلَىٰ حُبِّهِ، عَلَىٰ حُبِّهِ یعنی مال کی محبت کے باوجود۔ تو ہی کی ضمیر دو طرف جاتی ہے، اس کی محبت، کس کی محبت؟ یعنی اللہ کی محبت بھی مراد ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال دے۔ نمبر دو، علی حبہ، مفسرین فرماتے ہیں ہی کی ضمیر کا اشارہ مال کی طرف بھی ہے، کہ مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال دے۔ اب مال کس کس کو دینا چاہیے؟ یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو مال سے تو انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی محنت سے وہ کماتا ہے، تو
اب اس مال سے اتنی محبت ہے، تو جس چیز سے محبت ہے اس کو جب ہم خرچ کرتے ہیں نا تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں اللہ کے نام پر دے، تجھے مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت بھی ہو۔ مسلم شریف، بخاری شریف دونوں میں موجود ہے۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے، اور دینے سے کمی کا خطرہ بھی ہے، لیکن تب بھی تم دو تو وہ افضل صدقہ ہوگا۔ قرآن کریم میں دیکھیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ دیتے ہیں مال اس کی محبت میں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ تم صحت میں، مال کی چاہت کی حالت میں، فقیری سے ڈرتے ہوئے، امیری کی خواہش رکھتے ہوئے صدقہ کرو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی تعریف بیان فرمائی ہے ایسے لوگوں کی جو چیز کی طلب ہونے کے باوجود اپنی محبوب چیزیں کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ مال کی محبت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سبحان اللہ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اور پھر کہتے بھی ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ تمہارے شکریہ کی ضرورت ہے، بس ہم اللہ کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ اور آپ سب نے پڑھی ہوگی یہ آیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم میں سے ہرگز کوئی بھی بندہ نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ حتیٰ تنفقوا، وہ خرچ کرے، مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیزیں۔ یعنی جب تک تم اپنی چاہت کی چیزیں اللہ کے نام پر نہیں دو گے، تم حقیقی بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ لوگ جب انہیں صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے، ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ اپنی محبوب چیز جب تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں دو گے تو نیکی کو نہیں پاؤ گے۔ پھٹے پرانے کپڑے کسی کو اٹھا کر دے دیے اور یہ کہہ دیا کہ میں نے بڑی نیکی کر لی۔ گھر کا وہ کھانا کہ جسے آپ خود کھانا پسند نہیں کر رہے، باسی ہو چکا ہے، اسمیل آ رہی ہے، وہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیا کہ چلو یہ کھا لے گا، ہمیں تو اسمیل آتی ہے، ہم ایک ٹائم کا دوسرے ٹائم پر نہیں کھاتے، تو کیا یہ صدقہ افضل صدقہ ہوگا؟ گھر کی بیکار چیزیں جو آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کر رہے، وہ سمیٹ کر آپ کسی جامعہ میں جا کر دے آؤ، کسی ادارے میں دے آؤ، راہ گزرتے فقیروں کو بھر کے ایک بنڈل پکڑا دو، اور اسی میں آپ کے خراب کپڑے ہوئے پڑے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پڑے ہیں، اور کیونکہ وہ غریب ہیں وہ تو بھر کے آگے سے لیں گے کہ شاید کچھ اچھا ہوگا بیچ میں، ہمیں مل جائے گا۔ ہم اپنے گھر کا وہ سامان جو بیکار ہو چکا ہوتا ہے وہ اٹھا کر دیں، تو ایسے نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی نیکیاں دیکھتا ہے، بندے کے نیک عمل کو دیکھتا ہے، اور اس سب سے بڑھ کے اس کی نیت کو دیکھتا ہے، آپ نے کس نیت سے کہاں پر کیا خرچ کیا۔ کسی کو ایک کھجور بھی اچھی اور اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دے دی نا اپنے رزق حلال میں سے، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی بخشش کا سبب بن جائے، اور کسی کو ڈھیرہ دے دیا دکھاوے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہاں ترغیب دلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی کیا ہے، صراط مستقیم پر چلنا کیا ہے، کہ مال کی محبت تمہارے دل میں ہے اور تم سے اللہ کی محبت میں خرچ کرو، اور بہترین چیزیں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تعریف قرآن کریم میں وہ لوگ جو اللہ کی لیے خرچ کرتے ہیں ان کا ذکر کیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ باوجود اپنی حاجت اور ضرورت کے وہ دوسروں کو اپنے نفس پر مقدم کرتے ہیں۔ تو بڑے پائے کے لوگ ہیں۔ ان پہلی قسم جو میں نے بتائی آپ کو، یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہ اپنی پسندیدہ چیز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
اپنی پسندیدہ چیز محبت کے باوجود اٹھا کے دوسروں کو دے رہے ہیں. اور دوسری طرف کون سے لوگ ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ترجیح دیتے ہیں اپنی ذاتوں پر ان لوگوں کو، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ اس چیز کے خود محتاج ہیں، انہیں وہ چیز چاہیے، لیکن چلو میری خیر ہے، شاید یہ زیادہ ضرورت مند ہو، وہ ترجیح دیتے ہیں. یہ انسان ایک عمل تو کر جاتا ہے، یقین جانے اللہ نے ایسوں کی تعریف بیان کی، یعنی دوسروں کو دے دی، اپنی حاجت مندی کا خیال ہی نہ کیا. تو اللہ ایسوں کو بہت نوازتا ہے. اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. یعنی خرچ کرنے کا حکم دیا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. جب ہم اللہ کے لیے نکالتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کئی درجہ زیادہ ہمیں عطا فرماتا ہے. اب مال کو کن کن پر خرچ کرنا ہے، کن کن کو دینا ہے، تو سب سے پہلا نمبر ذوی القربا، قریبی رشتہ دار. حضور سے سوال ہوا تھا نا کہ ایک شخص کہ میں چاہتا ہوں میری عمر زیادہ ہو، تو کہا جو چاہتا ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو سب سے پہلا حق قریبی رشتہ دار رکھتے ہیں، وہ رشتہ دار جو قریبی ہوں. اور صدقہ دیتے وقت یہ دوسروں سے زیادہ مقدم ہونے چاہیے. ہم اپنوں کو چھوڑ کے سب سے زیادہ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں، بٹ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں اہمیت دینی ہے تو کن کو دینی ہے. سب سے پہلے صدقہ خیرات نکالنے لگے تو دیکھیں پہلا حق ہمارے مال کا، ہم جو بھی ہمارے پاس مال ہوتا ہے والدین کا ہوتا ہے، سب سے پہلے خرچ کرنے لگیں تو اپنے والدین سے جا کر پوچھیں، جنہیں لوگ اگنور کر دیتے ہیں، جن کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو پہلا حق ماں باپ کا ہوتا ہے، جائیں پوچھیں خرچ کریں. وہ مروت میں انکار بھی کر دیتے ہیں، تو جیسے وہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے ہمارے بتائے بغیر، وہ ہمارے لیے ہر چیز دے آتے تھے اور ہم خوش ہو جایا کرتے تھے، ایسے ہی اب ہمارا ٹائم آتا ہے اب سب سے پہلے خرچ کرنے میں والدین کے اوپر خرچ کیا جائے، ہر طرح سے ان کے لیے، ہر طرح سے ان کو خوش کیا جائے. اس کے بعد ذوی القربہ، دیکھیں قریبی رشتہ دار. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ مسکین کو دینا ایک گہرا ثواب ہے، یعنی ایک ثواب ملے گا، اور قرابت دار مسکین کو دینا دوہرا ثواب ہے. یعنی ایک ثواب تو آپ کو صدقے کا ملے گا، دوسرا جو آپ نے صلہ رحمی کی، اپنے قریبی رشتہ دار کو چنا. یعنی تمہاری بخشش، تمہاری خیراتوں کی زیادہ مستحق کون سے لوگ ہیں؟ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے وہ تم سے توڑیں تم ان سے جوڑو، وہ تم سے برا سلوک کریں تم ان سے اچھا سلوک کرو. اور اس میں واقعہ افک سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے والوں میں مستحبین نساسہ بھی شامل تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، حضرت عائشہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، صدیق اکبر کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، اور صدیق اکبر اس کی مالی امداد کرتے ہیں. اتنا بڑا الزام لگا دیا، غلطی سے لگا دیا. ان مومنین میں شامل تھے جو الزام لگانے والوں میں سے تھے. صدیق اکبر نے تو قسم کھا لی اب مدد نہیں کروں گا، میری بیٹی پہ اتنا بڑا الزام لگایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے فضل اور وسعت والے اس بات کی قسم نہیں کھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کو نہیں دیں گے. کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کو بخش دے؟ تو صدیق اکبر نے جب یہ سنا کہ اللہ فرماتا ہے کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں بخش دے، تو وہ دوڑے ہوئے گئے، قسم کھائی تھی کہ نہیں دوں گا، کہ یا اللہ میں پسند کرتا ہوں تو مجھے بخش دے. اپنی قسم کو توڑا، اس کا کفارہ ادا کیا، اور جب تک حیات رہے مستحب نساسہ کی مدد کرتے رہے. بیٹی پر الزام لگ جائے، یہاں پر تو ذرا سی بات ہو جائے تو لوگ منہ نہیں لگاتے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، وہاں پر بیٹی، اور وہ جو حضور کی سب سے لاڈلی زوجہ ہیں، سب سے افضل عورت ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ قریبی رشتہ داروں کا کتنا حق ہے. اس کے بعد والیتامی، یتیم وہ چھوٹے بچے جن کے والد مر گئے ہوں، ان کا کمانے والا کوئی نہ ہو، نہ وہ خود اپنی روزی یعنی حاصل کرنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی، جب وہ بالغ نہیں ہیں
والد فوت ہو گئے ہیں تو ان کے سر پہ تو شفقت سے ہاتھ پھیرنا چاہیے. ان کے سامنے تو اپنے بچوں سے پیار و محبت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں انہیں ان کا والد یاد نہ آ جائے. شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا، محبت کے ساتھ ان کے لیے چیزیں لے کر جانا اور انہیں پیار دینا، توجہ دینا. بہت زیادہ تعلیم دی گئی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی کہ ان کا مال ہے تو اسے بھی احتیاط سے یوز کرنا ہے اور ان کی حد الامکان مدد کرنی ہے، شفقت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے ہر لحاظ سے. کیسے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے ہر کسی کو کیسا خوف ہوتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کا کیا ہوگا. یہ سمجھانے کے لیے آیت ہے قرآن کریم کی. ہر کسی کو کیسا خوف ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا کیا ہوگا. اس کے آگے پھر یتیموں کا ذکر آیا ہے باقاعدہ. لہٰذا اللہ سے ڈرو ان کے معاملے میں کہ تمہیں یہ خوف ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کا کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا. تو اب تمہارے سامنے ایک یتیم موجود ہے، اس کا سرپرست سر پر نہیں ہے، تو تمہارا رویہ اس کے ساتھ غلط نہیں ہونا چاہیے. تمہاری محبت و شفقت اس کے لیے زیادہ ہونی چاہیے، ہمدردی زیادہ ہونی چاہیے. انہیں جھڑکنا، انہیں ڈانٹنا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد فرمایا والمساکین، مسکین کون ہے؟ مساکین وہ لوگ جن کے پاس اتنا نہ ہو جو ان کے کھانے پینے، اوڑھنے، رہنے سہنے کو کافی ہو. ان کے ساتھ بھی کیا کیا جائے گا؟ مال سے مدد کی جائے، ان کی حاجت کو پورے کرنے کی کوشش کی جائے، انہیں فقر و فاقہ اور قلت و ذلت سے بچایا جا سکے. تو اب مساکین لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں سے بڑھ کے سوال بھی نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور ایک ایک دو دو کھجوریں یا ایک ایک دو دو لقمے روٹی کے لے جاتے ہوں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل آئیں، نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائے کہ جن سے لوگوں کو علم ہو جائے اور انہیں کو پہچانے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں. تم نے کیسے پہچانا ہے؟ تعریفہم بسیماہم، تم نے انہیں ان کے چہروں سے دیکھ کر پہچاننا ہے. مانگیں گے نہیں تو ہمارے ارد گرد، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں 20 طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے اوس پڑوس میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے ایسے لوگوں کو اور چپکے سے ان کی مدد کرنی ہے. اس کے بعد میں وابن السبیل، مسافروں کو. مسافر وہ ہیں جن کے پاس سفر خرچ نہیں رہا، انہیں اتنا دے دیا جائے کہ جس سے با اطمینان وہ اپنے وطن کو پہنچ جائیں. اسی طرح وہ شخص بھی جو اطاعت خدا میں سفر کر رہا ہو، اسے آنے جانے کا خرچ دینا، اور اسی طرح مہمان بھی اسی حکم میں شامل ہے کہ اس کو بھی آنے جانے کا خرچ دے دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو بھی ابن السبیل میں داخل کرتے ہیں. والسائلین، اور مانگنے والے، یعنی جو اپنی حالت ظاہر کر کے لوگوں سے کچھ مانگیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو انہیں صدقہ و زکوٰۃ دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آئے، یعنی اس کو دو اگر وہ تم سے کچھ مانگے. گردنیں آزاد کرانے میں وہ غلام جنہوں نے مکاتبت کی ہوئی ہے، اپنے آقاؤں سے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے تو آپ ہمیں آزاد کر دیں گے، لیکن اب وہ اتنے پیسے جمع نہیں کر پا رہے، لہٰذا انہیں وہ مال دیا جائے تاکہ وہ دے کر آزاد ہو سکیں. اس کے بعد آگے حکم دیا وہ اقام الصلاۃ، نماز کو وقت پر پڑھنا، قائم کرنا. ہم بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو پڑھ چکے ہیں کہ نماز کو پڑھنا ہے، رکوع سجدہ اطمینان سے کرنا ہے، آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے نماز میں چوری کیا ہے؟ ایسا سوال جب حضور نے کیا کہ کچھ لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم، تو صحابہ کرام نے عرض کیا نماز میں چوری؟ فرمایا ہاں، جو رکوع اور سجود کو صحیح سے ادا نہیں کرتے. جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم طاق عدد میں پڑھنی ہے. آپ تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے.
پھر اطمینان سے کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے جائیں گے. تیسری تسبیح سم ٹائم لوگ پڑھتے ہوئے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ چوری ہے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. ایسے ہی سجدہ ایک سجدہ اور اس میں جو جلسہ ہے اطمینان سے نہ بیٹھنا، تو ایسی نماز کا فائدہ ہی نہیں ہے جس میں ہم اطمینان سے سکون کے ساتھ نماز کو نہ پڑھ رہے ہوں. وہ تو ٹکریں لگانی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا. اسی لیے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرے. وہ آت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ بھی دے، یعنی جب وہ اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، صدقات و خیرات کے علاوہ، نفلی صدقات و خیرات کے علاوہ بھی وہ کیا کرے گا؟ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا. اور مفسرین فرماتے ہیں، جیسے فرمایا نا کہ وہ ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، کہ ان مشرکوں کو ویل ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اب یہاں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ نفس، یعنی اپنے آپ کو گندگیوں، شرک اور کفر سے پاک نہیں کرتے. تو زکوٰۃ میں وہ شرک کی گندگیاں اور ناپاکیاں بھی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بھی پاک کرے، اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، اور احکام نفلی صدقات کے احکام بھی اس میں شامل ہیں. پھر فرمایا والموفون بعہدہم، سب وعدے پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں. آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی تو اس میں فرمایا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو جب وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. انفرادی طور پر ایک انسان دوسرے انسان سے وعدہ کر رہا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عہد کیا تو اس میں آپ نے کوتاہی نہیں کی. اس کی ایک مثال آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں طواف کے لیے، عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے تو کفار نے آپ کے لیے جو ہے نا، مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ 3 دن کے لیے جو ہے مکہ خالی کر دیا تھا، یعنی برداشت نہیں کر پا رہے تھے. عمرہ، قضاء عمرہ کے نا دوران انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ مسلمانوں کو آزادی سے عمرہ کرتے ہوئے دیکھیں. تو 3 دن کے لیے شہر مکہ کو خالی کیا تھا. حضور چاہتے 3 دن اندر تھے، قبضہ کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ ایک وعدہ تھا کہ 3 دن کے بعد آپ عمرہ کر کے نکل جائیں گے، آپ نے عمرہ کیا اور 3 دن کے بعد مکہ سے واپسی کا سفر اختیار کر لیا. تو آپ نے کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو جندل، یہ ایک صحابی ہیں کہ جو زنجیروں سے جکڑے ہوئے قریش مکہ کی قید سے فرار ہو کے حضور کے پاس پہنچے تھے. اپنے زخم دکھلا دکھلا کر اپنا دکھڑا سنایا تھا حضور کو، التجائیں کی تھی، اور مسلمان طرف اٹھے صحابہ اکرام کی، یا رسول اللہ ان کو واپس نہیں کرنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محض افائے عہد کی خاطر، کیونکہ وعدہ ہوا ہوا تھا ان کا کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا بھی، ہم نہیں اس کو ایسے لیں گے، تو آپ نے ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہیل بن عمر کے حوالے کر دیا تھا، اور انہوں نے تلقین کی تھی صبر کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اور راہ نکال دے گا. غزوہ بدر میں 2 صحابہ کرام جو ہیں، کیا ہوا تھا؟ جنگ میں شمولیت کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں جا رہے تھے تو قریش مکہ کے ہاتھ لگ گئے. ان نے پکڑ لیا، وعدہ لیا کہ تم لوگ غزوہ بدر میں شمولیت اختیار نہیں کرو گے تب چھوڑیں گے. انہوں نے وعدہ کیا تھا. اب وہ آئے حضور کے پاس، کہاں 313 مسلمان، تعداد اتنی کم ہے، پہلا معرکہ ہے. جب حضور کے سامنے ذکر کیا، حضور چاہتے تو شامل کر لیتے، لیکن حضور کی ذات ہمارے لیے جو ہے نا نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ضرورت ہونے کے باوجود ان دونوں کو واپس جانے کا حکم دیا. فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا. تو فرمایا کہ وعدوں کو پورا کرو جب بھی تم وعدے کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. آگے ہمارا موضوع انشاءاللہ تعالی عز و جل کچھ چیزیں ہیں، وہ کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ کن کن موقعوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صبر کی زیادہ تلقین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.